बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हैं कि अल्लाह आपकी इस इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन अय्याम में इन मजालिस रज़ा में शिरकत करने की तौफ़ीक़ बराहम फरमाए। यकीनन कुरान करीम का ऐलान हो रहा है, सूरह दहर की ये तीसरी आयत है कि जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि बेशक हमने इस इंसान को रास्ता दिखा दिया है, हमने इस इंसान की हिदायत कर दी है, हमने इस इंसान को रास्ता बता दिया है, रास्ते पे लगा दिया है। अब ये इस इंसान का अपना अमल है कि ये हमारी नेमतों का शुक्र अदा करता है या हमारी नेमतों का इनकार करता है। अल्लाह ने जो जिम्मेदारी थी वो अपनी पूरी कर दी। अभी इस इंसान को अख्तियार दे दिया गया है और ज़रा से अख्तियार के ऊपर ये इंसान न जाने कितनी अल्लाह की सरकशी करता है और अल्लाह के सामने अकड़ता है और अकड़ के चलता है। जबकि खुदावंद आलम ये फरमा रहा है कि ये सब कुछ जो भी कुछ तेरे पास है वो हमारा दिया हुआ है। न जिंदगी पे तेरा अख्तियार है, न मौत पे तेरा अख्तियार है, न सेहत पे तेरा अख्तियार है, न बीमारी पे तेरा अख्तियार है। तो तू बीमार हो जाए तो तू अपने आप को ठीक भी नहीं कर सकता जब तक के दुआएं ना मांग ले, और वो अल्लाह ठीक कर देता है तो उसी के सामने करता है कि जिस अल्लाह ने तुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, जिस अल्लाह ने तुझे इतनी नेमतें अता की हैं। आज शब जुमा है, जुमेरात है, लिहाजा दुआओं की शब है। थोड़ा सा मैं तज़किरा दुआ की तरफ भी करूँगा ताकि हम गाफिल ना हो जाएं अल्लाह से। देखिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का नाम दुआ है, और दुआओं में भी सबसे बड़ी दुआ है सलावात, जिसे हम बहुत आहिस्ता से पढ़ते हैं और इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एहसास नहीं है। यकीन मानिए कि कोई दुआ ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में 100% ये कह दिया जाए कि ये कबूल होती है, मगर सलावात ऐसी दुआ है कि जो कभी रद्द नहीं होती है। सलावात अल्लाह के सामने हाथ फैलाने चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए, वो देने वाला है। उसके बाद इस इंसान का अख्तियार है। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें नेमतें दे रहे हैं, ये नेमतें हिदायत हमने दी है। तू सर से लेके पैर तक और तुम्हारी जिंदगी, तू हयात से लेके मौत तक अपनी हमारी दी हुई नेमतों में डूबा हुआ है। किस किस नेमत को तू हमारी झुकलाएगा? ये आला है रब्बकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम हमारी नेमतों को और कौन कौन सी नेमतों को झुकलाओगे? इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें कोई एक नेमत अता नहीं की है। तुम जिधर भी निगाह डालोगे अल्लाह की नेमतें नजर आएंगी। ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। ये हाथ अल्लाह के दिए हुए हैं, ये आंखें अल्लाह की दी हुई है, ये ज़बान अल्लाह की दी हुई है, ये नाक अल्लाह की दी हुई है, ये पैर अल्लाह के दिए हुए हैं, ये हाथ अल्लाह के दिए हुए हैं। तो जब मालूम है कि सब अल्लाह का दिया हुआ है तो फिर अल्लाह के सामने मांगते हुए शर्म नहीं आती, तो सर झुकाते हुए शर्म जो आती है। अल्लाह के सामने सर झुकाते हुए क्यों इंसान मुकर जाता है, क्यों अल्लाह के सामने अकड़ जाता है? कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुमसे तुम्हारा परवरदिगार कह रहा है कि तुम मुझसे दुआ मांग के तो देखो, तुम्हारे मांगने में देर लगेगी, हमारे कबूल करने में देर है। देर तो वहां लगा करती है कि जहां इंसान को सोचना पड़े, जहाँ पे इंसान अपनी जेब को तलाश करे, अपने खजाने को देखे, अपनी हैसियत को देखे। मगर अल्लाह के यहाँ खजाने में कमी नहीं है। देखिए आपके यहाँ दरवाजे पे कोई फकीर आया, आपने देखा कि ये 10 रुपए लिए बगैर जाएगा नहीं, तो आप थोड़ी देर में वापस निकले इसलिए कि आपको भी 10 रुपए ढूंढने में देर लगी। और कोई फकीर ऐसा आ गया कि 100 रुपए से पहले जाने वाला ही नहीं है, तो आपको निकलने में और थोड़ा देर लगेगी। कोई 1000 वाला आ गया तो हो सकता है कि दरवाजा ही ना खुले, कोई 10,000 वाला आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए। ये तो हमारे यहाँ होता है ना कि हम देखते हैं कि भाई के भाई से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मगर तभी तलक अच्छे हैं जब तलक के वो हाथ न फैला दे, है? जब तलक के वो मांग न ले, जब तलक के वो जरूरत का इजहार न कर दे। बहन बहुत अच्छी है मगर तब तलक अच्छी है जब तलक के कुछ मांगे ना। तो भाई ये दुनिया का कायदा है, कानून है। आपकी नजर में मेरी क्या इज्जत है, मेरी नजर में आपकी क्या इज्जत है? जिस दिन हम में से कोई एक दूसरे के सामने हाथ फैला दे कि लाइए मौलाना 1000 रुपए दे दीजिए, मुझे जरूरत है, तो जो इज्जत पहले थी वो नहीं रहेगी, है? आप फैला दें या मैं फैला दूं, मैं आपसे मांग लूं कि लाइए मौलाना 500 रुपए की मुझे जरूरत है, तो अभी तक जो मौलाना एहतराम कर रहे हैं तो वो एहतराम खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया का कानून ये है कि यहाँ अगर किसी के सामने हाथ फैला दिए जाए तो इज्जत का गिराफ गिर जाता है। मगर ये बारगाह है रब्बुल इज्जत है कि यहाँ जितने हाथ फैलाए जाते हैं उतना इज्जतों में इजाफा होता चला जाता है।
یہ اللہ کا دربار ہے کہ جہاں پہ مانگنے والوں سے پیار کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ کسی کے دروازے پہ 2 دن مانگ کے دیکھے، تیسرے دن کہے گا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ 2 دن کسی کے گھر میں نمک مانگنے چلے جاؤ، تیسرے دن آپ کو تانا دے دے گا۔ مگر یہ بارگاہ رب العزت ہے، یہاں جتنا مانگو گے اللہ تم سے پیار کرے گا، یہاں جتنا ہاتھ پھیلاؤ گے اللہ تمہاری عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو دنیا میں اور اللہ میں یہی فرق ہے کہ دنیا کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں تو عزتیں ختم ہوتی ہے، مگر جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں تو عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہو کہ اماموں کی عزت کیوں ہے اور ہماری عزتیں کم کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری عزتیں اس لیے کم ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، پڑوسیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور امام دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس تمام تر عبادتیں جو رکھی ہیں، یہ رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں تک پہنچا سکیں۔ یہ نماز اسی لیے واجب کی، یہ روزہ اسی لیے واجب کیا، یہ حج اسی لیے واجب کیا، یہ زکوٰۃ اسی لیے واجب کی۔ اسے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات اس کے لیے سجدہ کرنے لگے تو اس کی کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے اس کا انکار کر دیں، سارے اس کی مخالفت پہ آ جائیں تو اس کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ وہ جہاں ہے وہاں پر ہے، نہ تم اس کو بڑھا سکتے ہو نہ تم اسے گھٹا سکتے ہو۔ بڑھانا اور گھٹانا تو تمہارا ہوتا ہے، جتنا تم اس کے دروازے سے دور ہوتے ہو ذلتوں کی طرف چلے جاتے ہو، اور جتنا اس کے دروازے پہ آتے ہو عزتوں سے قریب ہو جایا کرتے ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مسئلے کو دیکھیے گا، ہم عبادتوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سے تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم دعا مانگ کے تو دیکھو، تمہارا پروردگار تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی مولوی کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی پڑوسی کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی رشتہ دار کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی نیتا کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی سرکار کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مولانا آئے جوش کتابت میں 1000 وعدے کر دیے، پڑوسی نے جوش محبت میں 1000 وعدے کر دیے، بھائی نے وعدہ کر دیا، مگر وعدے کی حقیقت تو تب پتہ چلتی ہے جب وقت پڑ جاتا ہے۔ وعدہ کر لیا، میں آیا، آپ بڑا خوش ہوئے، کہا مولانا بڑی اچھی مجلس پڑھی، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کوئی وقت پڑے تو مجھے یاد کر لیجیے گا۔ اب میرے اوپر وقت پڑا، میں نے فون ملایا، اور جیسے ہی فون ملایا تو وہ سمجھ گئے کہ آج مولانا کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے۔ انہوں نے اپنی جیب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی فون اٹھا لیا تو پھر دینا پڑے گا، لہذا فون سوئچ آف، قطع تعلق۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پڑوسی سے لڑ بیٹھتا ہے جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ اسے کوئی ضرورت پڑنے والی ہے، رشتہ دار سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، بھائی سے ملنا چھوڑ دیتا ہے۔ مگر یہ بارگاہ رب العزت ہے کہ جہاں پہ مانگنے والوں کو پسند کیا جاتا ہے، اور کتنا پسند کیا جاتا ہے کہ وعدوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا اور سچا وعدہ کر لیا کہ بھئی آپ کے کام آ جائیں گے، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی، جب وعدہ کیا تھا تو میری حالت بہت اچھی تھی، جب آپ کو ضرورت پڑی تو میرا گراف ڈاؤن تھا، پیسہ ختم ہو چکا تھا، میرے پاس دولت نہیں تھی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، لہذا میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ نیتا نے وعدہ کر لیا، اور وعدہ کر لیا، ہم نے یہ سوچا کہ اب تو کام ہو ہی جائے گا۔ 5 سال بعد ہم گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بھئی فلاں جگہ پہ ہمارا مریض بھرتی ہے، آپ ایک فون کر دیجئے تو ہمارا بل آدھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو میری گورنمنٹ چلی گئی ہے، سرکار چلی گئی ہے، 5 سال کے اندر آ جاتے تو میں کام آ جاتا۔ یہ دیکھیں 5 سال والے، یہ 5 سال کے حاکم، یہ جو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے اندر آ جاتے تو ہماری سطح تھی، ہمارا اقتدار تھا، ہماری پاور تھی، ہماری اپروچ تھی، ہمارا سکہ چل رہا تھا، ہم تمہارا کام کر دیتے۔ مگر 5 سال بعد ہماری سرکار گر گئی، اب تو ہم خود دوسروں کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارا کام نکل جائے۔ دیکھیں یہ آپ سے منع نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کو آپ کی اوقات بتا رہا ہے کہ ان ہاتھوں کو ہر جگہ نہ پھیلائیے گا، وہاں پھیلائیے گا کہ جہاں دنیا ختم ہو جائے مگر اس کی سطح ختم ہونے والی
اس کی حکومت کو زوال نہ ہو، اس کے اقتدار کو زوال نہ ہو. یہ آتی جاتی حکومتیں، یہ 4 دن کے حاکم، یہ کیا کسی کا پیٹ بھریں گے؟ اگر ہاتھوں کو پھیلانا ہے تو بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو پھیلاؤ، خدا کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے دیکھو. یہ نماز اس نے اسی لیے رکھی ہے تاکہ اپنی رحمتوں کو اپنے بندے تک پہنچا سکے. یہ اپنے لیے نہیں رکھی ہے کہ ساری دنیا اس کی نماز پڑھنے لگے، سجدہ کرنے لگے تو اس کی کبریائی میں اضافہ ہو جائے گا، وہ اور بڑا اللہ ہو جائے گا. نہیں، وہ تو ہے ہی بڑا، اسے کوئی کیا بڑا کرے گا؟ سب اس کا انکار کر دے، سب اس کے دروازے کو چھوڑ کے چلے جائیں تو اس کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے والی ہے. وہ اپنی جگہ پہ اٹل حقیقت ہے، جسے نہ کل زوال تھا، جسے نہ آج زوال ہے. بس ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کے دروازے پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. دیکھیے یہ انسان اتنا غیرت مند ہے. آپ چھوڑ دیجئے دھرم کی باتیں، مذہب کی باتیں چھوڑ دیجئے کہ مذہب کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مذہب کہہ رہا ہے اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، مذہب کہہ رہا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، مذہب کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے سامنے گر گڑاؤ. یہ باتیں مذہب کی نہیں ہے. آپ چلے جائیں یورپ میں، امریکہ میں، جہاں لوگ مذہب کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہے، ناستک ہے، اللہ کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، مگر اتنی غیرت ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ان کا رومال گر جائے اور آپ آگے بڑھ کے ان کا رومال ان کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ تب تلک نہیں جائیں گے جب تلک کہ آپ کو تھینک یو نہ بول دیں. خدا کو نہیں مانتے، پیغمبروں کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، پوتر گرنتھوں کو نہیں مانتے، کسی کو نہیں مان رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ یہ کائنات ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات خود بخود بن گئی. ارے یہ کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے جب چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی؟ تو یہ کائنات کیسے خود بن سکتی ہے؟ خدا کو نہیں مانتے، دھرم کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، پیغمبروں کو نہیں مانتے، میسنجرز کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اتنی غیرت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر آپ ان کا گرا ہوا رومال اٹھا کے دے دیں تو وہ تب تلک نہیں جائیں گے جب تلک کہ آپ کو تھینک یو نہ کہہ دے، شکریہ نہ کہہ دے. میں نے کہا بھائی شکریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا شکریہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شکریہ ادا کرنا انسانیت کی علامت ہے کہ اگر کوئی تم پہ احسان کر دے تو اس کا شکریہ ادا کرو. ایک چھوٹے سے احسان کا شکریہ تو ادا کر رہے ہو، پھر اس خدا کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے کہ جس نے تمہیں شروع سے آخر تک نعمتوں میں نلا دیا ہے؟ کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اب تھوڑی توجہ رکھیں. کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. ہماری یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بال اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے. یہ آنکھ بے عیب جو اتنی فاسٹ ہے، اتنی تیز ہے کہ آپ نے کھولی اور آسمان کی طرف دیکھا تو یہ لائٹ اتنی تیزی سے گئی کہ آسمان کے پردوں کو چھو کے واپس آ گئی، لمحوں میں واپس آ گئی. اسی آنکھ میں موتیابند ہو گئے، اور جب موتیابند ہو گیا تو آپ پہنچے ڈاکٹر کے یہاں کہ چلیں بھائی ہم بھی اپنی موتیابند کا علاج کرا لیں. فیس معلوم کہ 18,000 روپے لگیں گے، 20,000 روپے لگیں گے. آپ کی جیب میں پیسے تھے، آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے علاج کرایا، آپ نے علاج کرایا، لینس ڈل گیا، آپ کی روشنی آ گئی، آپ نے فیس پے کر دی. اور جب فیس پے کر دی تو بیٹے نے کہا کہ بابا چلیے گھر کو چلیے. کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا پہلے اس ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس نے میرا یہ علاج کیا ہے، جس نے میرا یہ لینس ڈالا ہے، جس نے مجھے دوبارہ سے آنکھیں عطا کی ہیں. کہا کیا کرو گے؟ کہا اس کا شکریہ ادا کروں گا. کہا شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پیسے کے لیے کام کر رہا ہے. ہم نے فیس پے کر دی ہے، فیس بھر دی ہے، 18,000 20,000 ہم نے پے کر دیے ہیں، اب آپ کو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں، میری غیرت جواب دے رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں پیسہ بھلے ہی دے دیا ہو، پیسے سے اس کے شکریہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں جب تلک نہیں جاؤں گا جب تلک کہ اس کا شکریہ نہ کر دوں، جب تلک کہ تھینک یو نہ کہہ دوں، جب تلک کہ دھنیہ واد نہ کہہ دوں. تو اتنا باغیرت ہے یہ انسان کہ اگر کسی ڈاکٹر نے ہلکا سا لینس ڈال دیا اور ان دی ہوئی آنکھوں کو دوبارہ سے صحیح کر دیا تو شکریہ کیے بغیر واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کہوں گا اے انسان، جہاں تیری غیرت اتنی جاگ گئی ہے تھوڑا سا اور جگا لے. ارے اس کا بھی شکریہ ادا کر دے کہ جس نے یہ بے عیب آنکھیں تجھے عطا کی تھی، اس کا شکریہ کب ادا کرے گا؟ جس نے یہ زبان تجھے عطا کی تھی. اور کب عطا کی؟
جب تم مانگنے کے لائق ہے. دیکھیں اللہ ہمیں اور دنیا میں یہی فرق ہے. دنیا تب دیتی ہے جب مانگتے ہیں, وہ تب دیتا ہے کہ جب مانگنے کے لائق بھی نہیں تھے. آپ نے مانگی زبان, نہیں مانگی, اللہ نے دی. آپ نے آنکھیں مانگی, نہیں مانگی, اللہ نے دی. کان آپ نے مانگے, نہیں مانگے, اللہ نے دیے. یہ زبان اللہ نے دی. اور ہر چیز, جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوئی وہ اللہ نے تمہیں بغیر مانگے عطا کی. اور کیسی عطا کی, اللہ اکبر. تب پورا دیکھیں آپ کہ کیا ہے اللہ نے تخلیق میں کیا راز چھپا کے رکھے. کہ آپ کو ضرورت ہے, آپ زبان سے کہنے کے لائق بھی نہیں. ماں تو تب دودھ دے گی جب آپ روئیں گے, باپ تب پیار کرے گا کہ جب آپ چیخیں گے چلائیں گے, رشتہ دار تب گود میں لیں گے کہ جب آپ محبت کا اظہار کریں گے, کوئی آپ کے قریب تب لگے گا جب آپ اسے پکاریں گے. کسی کو چاچا کہہ کے پکاریں گے, کسی کو ماموں کہہ کے پکاریں گے, تب وہ قریب لگیں گے. یعنی زبان ہلے گی تو آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی. بس دنیا میں اور خدا میں یہی فرق ہے کہ دنیا تب تمہیں پیار کرتی ہے جب تمہاری زبان چلنے لگتی ہے. وہ تم پہ سے تب سے پیار کرتا ہے جب تم بولنے کے لائق بھی, ضرورت تھی مگر مانگ نہیں سکتے تھے. تمہیں دودھ کی ضرورت تھی, ماں تب دے گی جب بچہ روئے گا. مگر کیا کہنا اس خدا کا, جب تو رونے کے لائق بھی نہیں تھا, جب تو شکم مادر میں تھا, جب تو ماں کے پیٹ میں تھا, جہاں تیری کوئی آواز نہیں سن سکتا تھا, جہاں پہ تو اپنے لیے مانگ نہیں سکتا تھا, وہاں بھی اللہ نے تیری غذا کا انتظام کر دیا. یہ ہے خدا. اللہ اکبر. آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب مولانا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, دعائیں مانگتے ہیں مگر دعائیں, یہ بھی تو ایک چیپٹر چھوڑ گیا ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں ہم دوسرے دروازے تلاش کرتے ہیں کہ چلے فلاں جگہ چلتے ہیں, وہ تعویذ لکھ دے گا تو کام ہو جائے گا, وہ گنڈا دے دے گا تو تعویذ ہو جائے گا, وہ جھاڑ پھونک مار دے گا تو کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. ارے کیا وہ خدا سے بڑا ہے, کیا وہ خدا سے زیادہ مہربان ہے؟ ارے اس مہربان خدا کا ان ذلیل بندوں سے کیا مقابلہ. یہ تمہارا کیا کام بنائیں گے. مولانا روزگار بند ہو گیا ہے, فلاں کہہ رہا ہے کہ ہم کام کو کھول دیں گے, کتنی فیس کا 500 روپے لے گا اور ایک تعویذ دے دے گا, تو تمہارا روزگار کھلے یا نہ کھلے مگر اس کا روزگار اس کا تو کھل ہی گیا ہے نا. تمہارا کھلے یا نہ کھلے, خدا کا دروازہ چھوڑ کے نہ جائے. وہ تمہارا قریب پروردگار ہے. تمہارے مانگنے میں کمی ہے, اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو کم سمجھ لیتے ہیں. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں, یہ صلوات پڑھتے ہیں, یہ کم نہیں ہے. علامہ طباطبائی بہت بڑے عالم گزرے, محمد حسین طباطبائی, جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی, المیزان, قرآن کی سب سے بڑی تفسیر ان کی, دنیا شیعت میں سب سے بڑی تفسیر انہوں نے لکھی. ایک شخص ان کے پاس آئے, ہم ہوتے ہیں نا مشکلات کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, مولانا وہ مصیبت آ گئی, یہ مصیبت آ گئی, یہ پریشانی, وہ پریشانی. اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دروازے پہ دیر لگ رہی ہے تو دوسرے دروازوں پہ پہنچ جاتے ہیں. کیا وہ اللہ سے جلدی قبول کر لیں گے؟ مانگنے میں کمی ہے. کبھی خلوص دل سے مانگے تو اللہ اکبر, ادھر مانگیں گے اور ادھر دعا پوری ہو جائے گی. آیا اور آنے کے بعد علامہ طباطبائی سے کہا کہ علامہ میرے اوپر مصیبتوں کا طوفان آ گیا. مصیبتیں آ رہی ہیں چاروں طرف سے مصیبت, کہیں سے بھاگنے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا. ادھر بچے بیمار, ادھر روزگار بند, ادھر یہ پریشانی, ادھر وہ کیس, ادھر یہ مقدمہ, ادھر یہ پریشانی. مولانا چاروں طرف سے طوفان آ گیا ہے. اب ایسے میں کیا کہے گا بھائی؟ یہ آیا ہے کسی تعویذ کے چکر میں, یہ آیا ہے کسی گھنٹے کے چکر میں. علامہ کوئی مصیبتوں کا طوفان آ گیا, جتنی بڑی کر کے بتاؤں گا اتنا بڑا تعویذ مل جائے. مگر علامہ طباطبائی کون ہے؟ مفسر قرآن ہے. عالم میں اور جاہل میں یہی فرق ہوا کرتا ہے. جاہل لوٹتا ہے اور عالم خدا کے دروازے تک پہنچاتا ہے. جاہل لوٹ لیتا ہے, عالم خدا کے دروازے تک پہنچاتا ہے. علامہ مصیبتوں کا طوفان آ گیا تو انہوں نے کہا گھبرا کیوں رہا, تو اس سے بڑا طوفان نہیں ہے. بھائی طوفان کو طوفان سے مار, طوفان آ رہا ہے تو کیا وہ اس سے بڑا طوفان لے آؤ, طوفان کو طوفان سے پیچھے واپس کر دے. کہا کون سا طوفان لے آؤ؟ کہا سلوات کا طوفان لے آ. جتنی سلوات پڑھتا چلا جائے گا مصیبتیں ختم ہوتی چلی جائے گی. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. عادت بنائی کہ ہم خاموش
پر بیٹھے رہتے ہیں بہت سی بار، اور ہمیں چونکہ احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے، درود کتنی بڑی عبادت ہے، یا آل محمد کے اوپر جب ہم درود پڑھتے ہیں یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ روایت میں نے پڑھا ہے کہ جو رسول خدا معراج پہ گئے ہیں اور اللہ ہمیں رسول کو نظارے کرائے گا، یہ جنت ہے، یہ جنتی ہے، یہ دوزخ ہے، یہ دوزخی ہے، یہ کوثر ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ حور ہے، یہ ظلمان ہے، پوری جنت کا اور پوری آخرت کا نظارہ رسول کو کروایا، یہ میزان ہے، یہ کوثر ہے، یہ سلسبیل، سب کچھ نظارہ کروایا۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے لاتعداد ہاتھ، انکاؤنٹیبل، جنہیں گنا نہیں جا سکتا تھا، اتنے ہاتھ اس کے، اور اتنے ہاتھوں میں لاتعداد انگلیاں تھی اس کے، اور ہر ہاتھ میں لاتعداد انگلیاں، اور ہر انگلی میں لاتعداد پورے تھے۔ اب رسول تو سب کچھ جانتے ہیں، مگر ہمیں بتانے کے لیے رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے، یہ کیسی مخلوق ہے؟ رسول سب جانتے ہیں مگر پوچھ اس لیے، لیکن جب سوال کرتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر کوئی جب سوال کرتا ہے تو وہ اسی لیے سوال کر رہا ہے کہ اسے علم نہیں ہے۔ کبھی کبھی استاد بھی شاگردوں سے سوال پوچھتا ہے تو وہ سوال اس لیے نہیں پوچھ رہا ہے کہ اسے یاد نہیں ہو، دیکھنا چاہتا ہے کہ شاگرد کو بھی یاد ہے۔ تو رسول جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کون ہے کہ جس کے اتنے سارے ہاتھ اور اتنے سارے ہاتھوں میں اتنی ساری انگلیاں اور اتنی ساری انگلیوں میں اتنے سارے پور ہوئے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے۔ اب میں اپنی زبان میں اگر کہوں تو مثلا کہ جبریل نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ سپر کمپیوٹر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کیلکولیشن بڑی مضبوط ہے، اس کے حساب، اس کی گنتی بڑی مضبوط ہے، یہ بہت جلدی گنتا ہے۔ کیا گنتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب اللہ زمین پہ بارش کرتا ہے تو اس کا کام ان کے قطروں کو گننا ہے، اور اتنی فاسٹ اس کی کیلکولیشن ہے، اتنا سخت اس کا حساب ہے، اتنی اچھی گنتی ہے اس کی کہ قطروں کو زمین پہ گرنے سے پہلے یہ گن دیتا ہے اور رجسٹر کو بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ قطرے بعد میں گریں گے، پہلے یہ گن کے اپنا حساب مکمل کر کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ ہمیں اور دنیا میں یہی کرتا ہے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہر چیز سائنس آپ کو دے رہی ہے، مگر سائنس پانی تو آپ کو کیا دے گی؟ ابھی تو یہ بھی نہیں بتا سکتی ہے کہ کتنے قطرے زمین پہ گرے ہیں، ایسی کوئی مشین نہیں بنائی ہے۔ تو جب قطروں کو گن نہیں سکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں، تو اللہ جیسی نعمتیں کہاں سے دیں گے؟ اللہ جیسی نعمتیں کہاں سے دیں گے؟ ابھی تو گننے کی طاقت نہیں ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس کا حساب اتنا مضبوط ہے کہ یہ زمین پہ بارش کے قطروں کو گرنے سے پہلے گن لیتا ہے اور اپنا حساب مکمل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بات مکمل ہو گئی ہے نا۔ رسول نے پوچھا یہ فرشتہ کون ہے؟ جبریل نے بتا دیا کہ یہ کون ہے، تو بات تو مکمل ہے، مگر رسول استاد ہے، جبریل شاگرد۔ رسول بتانا کچھ اور چاہتے ہیں۔ رسول نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جسے یہ نہ گن پاتا ہوں؟ اب یہاں سے دیکھیں اے جبریل کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے، کوئی ایسی بھی چیز ہے کہ جسے یہ نہ گن پاتا ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ اس کی کیلکولیشن تو بہت مضبوط ہے، مگر جب آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود پڑھی جاتی ہے تو اس کے ثواب کو یہ گن نہیں پاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سوال کو یہ گن نہیں پاتا ہے، لہذا اپنے مرنے والوں کے لیے اگر ہم کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، شاید ہمیں نہ پڑھنا آتا یا ہمیں وقت نہ ملتا، نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے، تو کم سے کم درود پڑھیں۔ دیکھنے میں ایک جملہ ہے مگر ثواب اتنا ہے کہ فرشتے گن نہیں پا رہے ہیں، تو آپ کے لیے کم ہو سکتا ہے مگر مرنے والے کے لیے کوئی کم نہیں ہے۔ لہذا اٹھتے بیٹھتے ہمیں درود کی عادت ہونی چاہیے۔ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش نہ بیٹھیں، آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں، کتنا ثواب ہے۔ ابھی مولانا سے بات ہو رہی تھی پانی پلانے کا کتنا ثواب۔ رسول نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو خواب میں دیکھا، اور جب حضرت حمزہ کو خواب میں دیکھا، بس میں اپنی بات پہ تمام کروں، رسول نے اپنے چچا کی شہادت کے بعد، جنگ احد میں شہادت ہوئی ہے نا، رسول نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ بڑے عالیشان محل میں اور بہترین شاہانہ بادشاہوں والے لباس میں موجود ہے۔ کہا چچا جان کیا خیریت ہے؟ کہا ہاں۔
کہا کون سا عمل ایسا ہے جو آپ کے بہت کام آئے؟ کہا عمل تو بہت کام آئے لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو میرے بہت کام آئے. 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد میرے بہت کام آئے. کہا پہلا عمل کون سا ہے؟ کہا پہلا عمل وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں اپنے بھتیجے علی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور انہیں گود میں لیتا تھا اور ان کے چہرے کو دیکھتا تھا، لہذا علی کی محبت میرے بہت کام آئی ہے. پہلا عمل کہا علی کی محبت میرے بہت کام آئی ہے. دوسرا عمل کہا یا رسول اللہ، اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ پر اور آپ کی اولاد پر بہت زیادہ درود بھیجتا تھا، لہذا یہ درود مرنے کے بعد میرے بہت کام آئی. تیسرا عمل سنیے. تیسرا عمل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب ہمارے باپ عبد المطلب حاجیوں کی پذیرائی کرتے تھے، حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے تو اکیلے نہیں کرتے تھے، ہمارے سارے بھائیوں کو کام بانٹا کرتے تھے. کسی کو حاجیوں کے استقبال کا کام ملتا تھا، کسی کو حاجیوں کے ٹھہرانے کا کام ملا کرتا تھا، کسی کو حاجیوں کو کھانا کھلانے کا کام ملا کرتا تھا. چونکہ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا تو مجھے حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ملا کرتا تھا. مجھے حاجیوں پہ ایک ہمارے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جب پانی کی بات آتی ہے تو ہم بچوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بچہ ملے تو وہ پانی لے کے آؤ ذرا. چونکہ ہمیں ثواب نہیں معلوم ہے کہ پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے، لہذا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا عمل ہے لہذا چھوٹوں سے کرایا جائے، لہذا ہم بچوں کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن جناب حمزہ کہتے ہیں چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا لہذا حاجیوں کی سقائی اور حاجیوں کو پانی پلانا میرے ذمہ آتا تھا. یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر عمل سے زیادہ پانی پلانے کا ثواب عطا کیا گیا ہے. پانی پلانے کا اتنا ثواب. ایک قافلہ تھا جو گیا عراق، وہاں پہ آیت اللہ بیٹھے ہوئے، ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، ان کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے، دیکھیں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ قافلہ گیا اور جب گیا قافلہ ظاہر ہوگا تو ان آیت اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچا تو آیت اللہ سے مصافحہ کیا، ان کے بیٹے سے بھی مصافحہ کیا. تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا جان آپ سب کام چھوڑ دے، پہلے انہیں پانی پلا دیں. یہ جو ظاہر گئے تھے انہیں برا لگا کہ بھائی بیٹا موجود ہے اور باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پانی پلا دیں، اور اسے گھر کے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا بیٹا ہے کہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ انہیں پانی پلا دیں. یہ بوڑھا باپ اٹھے گا یہ پانی پلائے اور یہ جوان بیٹا اٹھنے کے لیے تیار نہیں. لہذا جب تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ آیت اللہ کے بیٹے خود ہی بولے کہ شاید آپ کو برا لگ رہا ہو کہ میں بیٹا ہو کے جوان ہو کے اپنے بوڑھے باپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پانی پلا دیں. یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، میرے باپ کا یہی حکم ہے. اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے تو ہرگز تم کسی کو نوبت نہیں دو گے کہ دوسرا پانی لے کے آئے بلکہ خود پانی لے کے آؤ گے. اتنا ثواب. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ثواب بھی میرے باپ کے کھاتے میں پہنچے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ثواب بھی میرے باپ کو نصیب ہو. لہذا اللہ اکبر، جہاں پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے وہاں اگر کوئی سقائے کربلا ہو، وہاں اگر کوئی سقائے حرم ہو، اللہ اکبر، اس عباس کے اس عمل کا کتنا ثواب ہوگا جس سے حسین یہ کہہ رہے ہو بھیا اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے سبیل راہ کر دو. طلاق میں جناب سکینہ کی شہادت سنی، وہ بچی کہ جسے اپنے چچا سے بڑی محبت تھی، جس کا چچا اپنی بھتیجی سے بڑی محبت تھی. اللہ اکبر. تاریخ یہ بتاتے سکینہ کی علاتش کی آوازیں ہیں، ہائے پیاس کی آوازیں ہیں جو خیموں میں گونج رہی ہیں. حسین تڑپ رہے ہیں، عباس مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتے. آخر میں حسین میں سے جملہ کہتے ہیں بھیا اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے سبیل راہ کر دو. مرنے کا اشارہ مل گیا. عباس سر خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد آواز دیے سکینہ
लाओ अपना सूखा हुआ मशकीज़ा मेरे हवाले कर दो, लाओ बेटी तुम्हारे लिए सबील आब कर दूं। पानी का नाम सुनना था कि सकीना ने प्यासे बच्चों से कहा हाय प्यास कह के न रोना, अरे मेरा चचा है जो पानी लेने के लिए जा रहा है, मेरा चचा है जो वादा करता हो पूरा जरूर करता है। अब हाय प्यास कहने की जरूरत नहीं है, अब अलतश कह के रोने की जरूरत नहीं है। बच्चों को खामोश किया, बड़ी उम्मीद से मश्क को उठाया, चचा की खिदमत में लेकर आई। अब्बास ने मश्क सकीना को देखा, अल्लाह अकबर अलम में बांधा और लेकर चले हैं। तारीख बताती बड़ी तेजी से घोड़े को एड़ लगाई, अरे तराई पे पहुंचे, लश्कर ने किनारे को खाली किया। अब्बास ने घोड़े को तराई में उतारा, पानी भरा और पानी भरने के बाद एक मतलब अपने घोड़े की तरफ मुतवज्जो हुए। एक जुमला कहा है मेरे हस्बे बाबा, अरे हम मंजिल इम्तिहान में हैं, अरे तेरा कोई इम्तिहान नहीं है, तो चाहे तो अपनी प्यास को बुझा ले। मगर रिवायत के जुमले हैं, घोड़े ने अपने सर को उठाया, आंखों से आंसू बहा दिए, अजब न हो ज़बाने बेज़बानी से कहा हो मौला, अरे खेमे में सकीना प्यासी है, खेमे में 6 महीने का अली असगर प्यासा है, आका कैसे हो सकता है कि मैं अपनी प्यास बुझा लूं। अरे घोड़े ने पानी पीने से इनकार कर दिया। अब्बास ने घोड़े को तराई से निकाला, तराई से निकाला, खेमे का रुख किया, बड़ी तेजी से घोड़े को दौड़ाया। रिवायत ये कहती है तीरों तलवार की बारिशें होने लगी, अब्बास के ऊपर हमले होने लगे, मगर अब्बास रुकने का नाम नहीं लेते। किसी शकी ने अब्बास के दाहिने बाजू पे वार किया, अरे दाहिना बाजू कटा, अलम ने दाएं से बाईं जानिब झटका लिया, किसी ने बाईं तरफ हमला किया, बायां बाजू कटा, अलम झुकने लगा। अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में संभाला और बड़ी तेजी से अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। किसी शकी ने कहा कि ऐसे नहीं रुकेंगे, अगर इन्हें रोकना है तो मश्क सकीना को छेद दिया जाए, अरे पानी बह जाएगा और सबका रुक जाएगा। रिवायत ये कहती है किसी शकी ने चिल्ले कमान में तीर लगाया, मश्क सकीना का निशाना लिया, अरे तीर चला, मश्क सकीना छिदी, अरे पानी जमीन पे बह गया। अब्बास की आरज़ुएं खून भर के बहने लगी। अब्बास ने इससे बावफा से एक जुमला कहा कि अब खेमे में न जाना, अरे अब तेरी मंजिलें तमाम है। रिवायत ये कहती है कि इसी असना में एक तीर अब्बास की आंख में लगा, अरे आंख में दर्द हुआ। अब्बास ने तीर निकालने के लिए अरे अपनी गर्दन को झुकाया, अरे घुटनों में तीर को दबाया। देखिए अब्बास करबला का वो शहीद है कि जिसकी आंख में तीर लगा तो तीर निकालने के लिए हाथ मौजूद नहीं थे। हमारी आंख में कोई तिनका भी गिर जाता है ना, तो सबसे पहले मदद के लिए हाथ उठते हैं और आंख से तिनके को दूर करते हैं। अरे उस शहीद का क्या आलम हुआ होगा कि जिसके बाजू पहले कटे, आंख में तीर बाद में लगा। अरे अब्बास की आंख में दर्द हो रहा है, अरे तीर निकालने के लिए गर्दन को झुकाया, अपने घुटनों में तीर को दबाया। अभी निकालना चाहते थे कि किसी शकी ने सर पे गुर्ज मारा, अरे सर 2 हिस्सों में शिगाफ हुआ। मेरा मौला जमीन पे आया, अरे सलाम होकर बना के उस शहीद का, अरे जो घोड़े से जमीन पे गिरा, अरे तो हाथ न थे, मुंह के बल जमीन पे गिरा। आवाज दिया आखिर अदरी का गुलाम का सलाम आखिर का हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हमारे गुनाहगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानी से दुशबर करने की तौफीक अता फरमा। हमारे बेअमल हैं, दौलत अमल से माला माल करना। हमारे तमाम हमारे ज़बानी को हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत करा दे। हमारे हमें आपसी मेल मोहब्बत और भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारे मासूमीन का हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताक़ीब करना, हमें के नाज़रीन में शुमार करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन